अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एबटाबाद की एक बड़ी मशहूर मस्जिद जो कि इलियासी मस्जिद के नाम से मशहूर है। उसके हवाले से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। और आपको बताने का मुद्दा ये है कि जब आप अपनी वेकेशंस प्लान करते हैं, जब आप ट्रिप्स प्लान करते हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन हो मुख्तलिफ़ जगहों की जो आपके डिसीजन में, आपके फ़ैसले में आपकी मदद कर सके। मेरे साथ अक्सा हैं, हमारी टीम मेंबर हैं जो हमारी कोऑर्डिनेशन देखती हैं, पैकेज प्लानिंग में शरीक रहती हैं। तो मिल के हम चंद एक पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं जिनसे रहनुमाई हो, सबकी रहनुमाई हो इस पैकेज प्लानिंग में भी और डिसीजन लेने में भी कस्टमर्स के कि उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। थैंक यू अक्सा फॉर जॉइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। यासी मस्जिद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो जनरली हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ये मस्जिद कब तामीर हुई और इसको मुकम्मल होने में कितना अरसा लगा। ठीक हो गया। इलियासी मस्जिद माशाल्लाह बहुत पुरानी मस्जिद है, तकरीबन 100 साल इसको होने वाले हैं। 1927 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और तकरीबन 5 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुई। कहा जाता है कि इसका बुनियादी स्ट्रक्चर एक ही दिन में खड़ा कर दिया गया था और बाद में जितना भी वक्त उस पर लगा है वो उसको खूबसूरत बनाने में सर्फ हुआ है। और ये 5 साल के बाद 1932 में वो एक शाहकार के तौर पे सामने आई थी। और इतनी खूबसूरत मस्जिद के पूरे पाकिस्तान से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं और वहाँ कुछ ना कुछ वक्त गुजारते हैं। तो तारीख़ी वर्सा है हमारा पाकिस्तान का। उसकी एक तो वजह ये भी है कि पुरानी है, दूसरा ये है कि वो तर्ज़ तामीर, जिस तर्ज़ तामीर पे ये बनी हुई है वो आज मादूम होता जा रहा है। आज नए डिज़ाइन आ चुके हैं, मसाजिद जो हैं वो उसमें कुछ नए डिज़ाइन आ रहे हैं, कुछ डिज़ाइन कॉपी की जा रहे हैं गल्फ़ के, तुर्की के। तो वो जो हमारी 100 साला पुरानी या उससे पहले की कुछ इस्लामी तर्ज़ तामीर मशहूर है, उस हवाले से ये एक बड़ा अच्छा मकाम है कि वहाँ जाके देखा जाए और तमानियत हासिल की जाए। माशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मस्जिद के फीचर्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ बताएं हमें। मस्जिद माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से बनी हुई है और इतनी ज़बरदस्त तरीक़ों से उन्होंने इसको बेहतरीन फ़ीचर्स देने की कोशिश की है, स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है कि उन्होंने इसकी वेंटिलेशन का ख़्याल रखा है, रोशनी का ख़्याल रखा है, ठंडक का मौसम के हवाले से ख़्याल रखा है। अब सबसे पहले डिस्कस करें हम मस्जिद में हम एंटर होते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ मुशाहिदे में आती है वो इसकी ऊंचाई है। आप मस्जिद के अंदर जब देखते हैं तो छत की तरफ नज़र पड़ती है, माशाल्लाह ऊंची मस्जिद है। और फिर रोशनदान है इसके, बड़ी कसरत से रोशनदान हैं और बड़े बड़े रोशनदान हैं। फिर रोशनदान की बिल्कुल सीध में नीचे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। तो ये सारी चीज़ें रोशनी का बंदोबस्त भी करती हैं और हवा का भी बंदोबस्त करती हैं। और इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है ये इंटरनली कि वहाँ एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं रहती, एसी की ज़रूरत नहीं रहती, ठंडी रहती है मस्जिद। और फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर तो ठीक है, डिस्कस हो गया। उसके अलावा उसके बाहर बरामदा जो है वो इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत है। और इवन आप नमाज के वक्त नहीं जाते, आप नमाज के औकात के अलावा किसी वक्त में जाते हैं तो सिर्फ चंद सानिये वहाँ गुजारते हैं, आप चंद लम्हात वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ का बैठना भी आपको सुकून पहुँचाता है, आपको आपकी तमानियत का बास बनता है। फिर बरामदे से भी बाहर हम चीज़ों को डिस्कस करें तो वहाँ पे एक चश्मा बना हुआ है। चश्मा ठंडे पानी का चश्मा है और वो पानी पिया भी जाता है, उस पानी से दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो खेला भी जाता है। फिर उस पानी के चश्मे के अलावा बाहर मस्जिद से बिल्कुल आप बाहर निकल आएँ तो बाहर भी एक इसी तरह का एक तालाब है, उसके बाउंड्री उन्होंने दी हुई है, ग्रिल्स लगी हुई हैं। वो इतनी खूबसूरत और इतना अट्रैक्टिव पॉइंट है कि वहाँ पे आप खड़े हों थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी देर करते करते भी अच्छा खासा टाइम वहाँ गुजर जाता है। दिल करता है इंसान का कि यहाँ इसके करीब मौजूद रहा जाए। और
اس کے علاوہ پھر اس کے فیچرز میں یہی ہے کہ بلند و بالا مقام ہے اور وہاں سے ویوز جو ہیں ارد گرد کے وہ خوبصورت ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کو فرحت بخشتی ہیں۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے سر۔ نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ کہ کیا اس مسجد میں جانے کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن ہے؟ گڈ کویشچن ہے۔ ایسا پرمیشن کی اٹ سیلف تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ پاکستان میں ہمارا یہ ماحول عمومی اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ کچھ مساجد کچھ لوگوں کے لیے تو اوپن ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے ریسٹرکٹڈ ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں کسی طرح کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ آ سکتا ہے یہاں پہ۔ ہاں، ایک جنرل ریسٹرکشن جس کی میں بات کروں، چونکہ پاکستان میں عمومی طور پہ آبادی کی کثرت جو ہے وہ فقہ حنفی کو پریکٹس کرتی ہے، احناف ہیں زیادہ، اور فقہ حنفی میں عورتوں کا مسجد میں جانا کو بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے خواتین کو وہاں لوکل انتظامیہ کی طرف سے مشکل پیش آتی ہے، وہ روک رہے ہوتے ہیں، منع کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین اندر نہ آئیں۔ لیکن بہرحال نماز کے لیے اگر جانا ہے اور نماز کے لیے بتایا جائے کہ جی ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے ہم اٹھ جائیں گے، تو نماز کے لیے وہ الاؤ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں منع کرتے ہیں کہ فوٹوگرافی نہ کریں، تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پہ الیاسی مسجد ایک مذہبی مقام ہے، وہاں جایا جائے، دیکھا جائے، وہ طرز تعمیر دیکھی جائے، اس کی خوبصورتی دیکھی جائے، لیکن بہرحال ہم نے اس مذہبی عبادتگاہ کو سیرگاہ میں تو تبدیل نہیں کرنا، وہ رہے گی تو مذہبی عبادتگاہ ہی۔ اور جب مذہبی عبادتگاہ ہے تو مذہبی عبادتگاہوں کی اپنی تقدیس ہوتی ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو ہمیں فوٹوگرافی بھی نہیں کرنی وہاں پہ۔ آپ باہر بے شک فوٹوگرافی کریں، فوٹوز بنوائیں، لیکن اندر اس چیز سے پرہیز رکھیں۔ اندر اٹ سیلف آپ کا وہاں موجود رہنا ہی، 2 رکعت نماز پڑھنا، نماز کے ٹائم پہ نہیں ہے، نماز کے اوقات کے علاوہ عام فرائض نماز کے علاوہ کسی اور وقت پہ جاتے ہیں، پھر بھی آپ تحیۃ المسجد پڑھیں، آپ نوافل ادا کریں، تو وہاں کچھ دیر گزارنا، آپ فوٹو نہ بھی بنائیں تو آپ کی زندگی سے، آپ کی یادداشت سے کبھی محو نہیں ہوگا۔ مسجد میں ویسے جایا جائے تو مسجدیں جگہ ہوتی ہیں سکون کی، تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو یہی ہے کہ اس کے ریسٹرکشنز کے حوالے سے اور کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، بس خواتین کے حوالے سے اور فوٹوگرافی کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشن ہیں، اور وہ بھی اس کو اگر آپ طریقے سے ہینڈل کریں گے تو اس میں آپ کو پرابلم نہیں آئیں گی۔ ہمیں بہرحال یہ رکھنا ہے ذہن میں کہ وہ ایک مذہبی عبادتگاہ ہے اور ہمیں اس کی تقدیس کو مد نظر رکھنا ہے ہمیشہ۔ اچھا سر، نیکسٹ میرا آپ سے کویشچن ہے کہ الیاسی مسجد کی ایسی کون سی خصوصیت ہے یا ایسے کون سے مناظر ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یا پھر آنا چاہیے لوگوں کو؟ زبردست۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایبٹ آباد پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنی خوبصورتی کے حوالے سے، اپنے اوورآل جیوگرافیکل سٹرکچر کے حوالے سے، اپنی گرینری کے حوالے سے بہت فیمس ہے۔ تو الیاسی مسجد جو اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو، سب سے پہلے تو اس لیے اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں ہے، لوگ الیاسی مسجد دیکھنے آئیں گے تو پورا ایبٹ آباد دیکھے جائیں گے، اور ایک صحت افزا مقام ہے، یہاں بڑے اچھے دن وہ گزار کے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، الیاسی مسجد میں بہت سے لوگ طرز تعمیر دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں صرف پکوڑے کھانے جاتے ہیں۔ تو میں خصوصاً پکوڑوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں کے پکوڑے واقعی بہت مشہور ہیں۔ اگر آپ دیکھیں مسجد کو دیکھیں تو مسجد اٹ سیلف ایک ایسا ویلکمنگ پوائنٹ ہے کہ آپ جب ایبٹ آباد میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہی مسجد ہے ایبٹ آباد کی جس نے آپ کو ویلکم کرنا ہے۔ آپ کو دور سے اس کا مینار نظر آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کا ویسے ہی دل کرتا ہے کہ ہم ایبٹ آباد دیکھنے آ رہے تھے، الیاسی مسجد دیکھنے آ رہے تھے، سب سے پہلے اس نے ویلکم کیا۔ پھر اس کے بعد اس کی طرز تعمیر جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں وہ بہت اٹریکٹیو ہے، اور پھر پکوڑوں کا بھی میں نے ذکر کیا۔ پکوڑے وہاں پہ ایک پوری مارکیٹ ہے، اور وہ مارکیٹ ہی پکوڑوں کی مارکیٹ ہے، اس میں جو دکان ہے وہ پکوڑے بیچ رہے ہیں، سموسے بیچ رہے ہیں، چاٹ بیچ رہے ہیں، چائے بیچ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہاں پہ، ٹھنڈے پانی کا چشمہ، خوبصورت چشمہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے،
اور اس کی اوریجن کے حوالے سے تو بہت سی کہانیاں ہیں اور کہانیوں میں ہم جائیں گے نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ پانی پئیں، آپ پانی کے ساتھ کھیلیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے اس کو اٹریکٹیو بناتی ہیں اور لوگ وہاں پہ ایک اچھا ٹائم گزارتے ہیں، وہاں جا کے نوافل پڑھتے ہیں مسجد میں، وہاں جا کے ویوز دیکھتے ہیں۔ ویوز کیا ہیں وہاں پہ؟ آپ مسجد میں کھڑے ہو کے دیکھیں، ایک سائڈ پہ آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے، خوبصورت پہاڑ، اونچائی پہ کچھ کنسٹرکشن، پھر درخت، اور دوسری سائڈ پہ وہاں مدرسہ ہے، وہاں کا مذہبی مدرسہ، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک اپنا لوکل ماحول بھی نظر آتا ہے وہاں پہ۔ اور پھر آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، تالاب والی سائڈ پہ آتے ہیں، ادھر مارکیٹ کی سائڈ پہ آتے ہیں، وہاں سے آپ جنرل ایبٹ آباد کی طرف دیکھیں تو خوبصورتی نظر آتی ہے آپ کو۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو وہاں اس ایریے کو بہت اٹریکٹیو بناتی ہیں، اور کوائٹ کپل آف آورس آپ بڑے اچھے طریقے سے وہاں اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو سر ہماری ابھی کی ڈسکشن میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیاسی مسجد کب تعمیر ہوئی، کتنا عرصہ لگا اس کو تعمیر ہونے میں، فیچرز اور اسٹرکچر ہم نے ڈسکس کیا، اور ریسٹرکشنز کے بارے میں بات ہوئی، پھر مسجد کس طرح سے اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو، اور پھر اس کے ریفریشمنٹ کے پوائنٹس بھی آپ نے بتائے۔ شکریہ۔ یو ویلکم۔ اوور آل اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو ایبٹ آباد میں اگرچہ اور بہت سے پوائنٹ ہیں، 7-8 ایسے پوائنٹ ہیں جو لوگوں کو مس نہیں کرنے چاہیے، لیکن الیاسی مسجد ان پرٹیکولر اس لیے اہم ہے کہ آپ کے اس ٹرپ کو ایک تو مذہبی فیچر لگ جاتا ہے، اور آپ کو باقی چیزیں بھول بھی جائیں تو الیاسی مسجد کبھی نہیں بھولے گی۔ تو آپ ضرور جائیں، اپنے اس ٹرپ میں 2 رکعت نفل کا ٹائم بھی رکھیے گا، الیاسی مسجد میں نوافل پڑھیے گا، ایک تو وہ یاد رہیں گے، ایک ویسے ہی وہ آپ کے اس ٹرپ کو بابرکت بنا دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے، ڈیفرنٹ ٹور پوائنٹس ڈسکس کرنے کے حوالے سے بھی، عمرہ پیکیجز ڈسکس کرنے کے حوالے سے بھی، ایئر ٹکٹنگ ڈسکس کرنے کے حوالے سے بھی، وہ ساری چیزیں، وہ ساری سروسز جو ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، ہم مارکیٹ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم یہاں پہ انفارمیشن بھی دیتے ہیں، ان کے حوالے سے گائیڈنس کے لیے ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو مختلف جو ویریبلز ہوتے ہیں ان کا آئیڈیا رہے اور وہ فیصلہ سازی میں ان کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ رہنمائی اور یہ ہماری بیٹھک ایک دوسرے کے ساتھ اور کنٹیکٹ آپ سب لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ کبھی بھی ٹورزم کے حوالے سے، عمرہ کے حوالے سے، ایئر ٹکٹنگ کے حوالے سے کوئی گائیڈنس آپ کو چاہیے ہو، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارے ای میل نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں فوٹر میں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ بہرحال ہم ایکسیسیبل ہیں، ہر وقت ایکسیسیبل ہیں، اور ہماری سروسز میں جو ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو ہر وقت ایکسیسیبل ہوں۔ جو لوگ باہر سے صرف انکوائریز کے لیے آتے ہیں انہیں بھی ہم ایکسیسیبل رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فرق ہم میں اور مارکیٹ کے بہت سے لوگوں میں ایسا ہے کہ عمومی طور پہ نئی انکوائریز کو تو ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن انکوائریز میچور ہوتی ہیں، لوگ ٹرپ پہ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے تئیں پہ ہی سارا کچھ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کوئی اتنا رابطہ نہیں رہتا۔ لیکن ہمارا فیچر یہ ہے کہ ہمارے لیے انکوائری بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ میچورڈ انکوائری ہے، جو لوگ ٹرپ پہ جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں یا ٹرپس پر موجود ہیں۔ ہمارا سب سے زیادہ رابطہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں کوئی مسئلہ خدا نخواستہ نظر پیش آئے، کہیں کچھ پیش آ جائے تو اس کو فوراً سالو کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہماری سیکنڈ پرائرٹی جو ہے وہ پھر کمیونیکیشن ہوتی ہے انکوائریز کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق، بڑا اچھا واسطہ رہے گا۔ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے، کسی ڈسکشن میں ملیں گے، یا پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بالمشافہ ملاقات بھی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔